Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 20, and the title of lecture number 20 is Communicating Customer Value, Integrated Marketing Communication Strategy. So today we will start a new topic that is relating to integrated marketing communication. Topic or onlines are the promotion mix. First we will discuss what is promotion mix, then we will discuss integrated marketing communications, then a view of the communication process, and then steps in developing effective marketing communication, and setting the total promotion budget and mix. So these are the topics that we will cover in today's lecture, and finally we will finish our today's lecture at socially responsible marketing communication. Again, it's very important. First you should have idea what is marketing communication is, then you will go into the different steps, process, and finally it's important that we will share with you the social responsibility aspect of marketing communication. So we will start from the promotion mix. The promotion mix is the specific blend of advertising, public relations, personal selling, and direct marketing tools that the company uses to persuasively communicate customer value and build customer relationships. So again, like marketing mix, we have product, price, promotion, place. Then there is another mix with the name of promotion mix. In promotion mix, actually we combine all the tools related to the promotions, and these tools are naturally advertising, public relations, personal selling, and direct marketing, and we combine all these tools just to give the uniform message to our consumer. This is the basic objective of combining all these tools. So advertising, now we are going into the detail what we are covering in promotion mix. Now we will discuss one by one each component of the promotion mix. The first one is advertising. Advertising is any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods, or services by an identified sponsor. So according to this definition, there are three things are very important. The first one is it's a paid form. If there is an advertising, naturally somebody is paying for that. Again, another thing is it's non-personal. It's for the masses, not you customize your message to each and every individual, or you will not address to individual in your advertising campaign or message. And why we are doing in advertising? Actually, we are promoting the idea, goods, or services, and advertising is always from an identified sponsor. It's impossible that there is an advertising and we can't know who is advertising. Here I just want to clear one thing. Sometimes we have a teaser campaign. Teaser campaign is a campaign that is part of a main campaign. And in teaser campaign, sometimes advertisers don't mention their name, and the ultimate objective is just to create hype of their main advertisement. So again, it's a part of the main advertising campaign where although advertiser is not mentioning his name, but this is the ultimate objective is to create a hype.
Otherwise, no matter what sort of the advertising is, where you are advertising, it's important that you should have the advertiser name, who is saying this, who is delivering this message or service. So these are the few components of an advertising definition, and if there is these are missing, then that means it's not come in the category of advertising. Broadcast, print, internet. So you can use advertising, either there is a broadcast media is there, then print media is there, then internet is there, and similarly outdoor is there. So these are the ways that you can use to do your advertising. In promotion mix, the next one is sales promotion. Sales promotion is the short-term incentive to encourage the purchase or sale of a product or service. Basically, in sales promotion, we give some extra advantage, and the ultimate objective is to increase the sales. Or sometimes there are so many objectives are there. Sometimes we want to introduce a new product, and just to attract or encourage the users to go and buy our product, we need sales promotion. Similarly, sometimes we expect the user of other brands switch over to our brand, and to make their job easy for switching over, sometimes we give some sort of a sales promotion incentives that attract and they switch over to another brand and they start using the same brand. تو سیلز پروموشن ان سمپل ورڈ سیلز پروموشن کیا ہوئی؟ سیلز پروموشن وہ ساری پروموشنز کی طریقہ کار ہیں جو کوئی بھی یعنی کہ برانڈ یوز کرتا ہے اپنی سیلز کو انکریز کرنے کے لیے. اور اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ دیر آر سو مینی ایگزامپل. یہ جو آپ کے آتی ہے 20% آف، ٹھیک ہے، یا بائی ون گیٹ ون فری، اور 5 روپیز آف، اور گیٹ ایکسٹرا. اور اس کے علاوہ بعض کا ٹائی ان ہوتا ہے کہ ایک کیا نام ہے کوئی چیز آپ خرید رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو کسی کا ساشے پیک مل جائے یا کوئی اور پروڈکٹ کا ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے. سو دیر آر سو مینی ٹائپس آف سیلز پروموشن جو کہ ہم بعد میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. یہاں پر صرف ایک ہی آبجیکٹیو ہے کہ ان یعنی کہ پریویس سلائیڈ میں، اس سلائیڈ میں اور اس سے کمنگ سلائیڈ میں، کہ آپ کو جسٹ جو پروموشن مکس کے جو بیسک کمپوننٹ ہیں ان سے انٹروڈیوس کروا دیا جائے. اس کی ایگزامپلس کے ہیں ڈسکاؤنٹس جو آپ کو دیے جاتے ہیں. اگین دے آل کم انڈر دی کیٹیگری آف سیلز پروموشنز. کوپنس یعنی کہ آپ کے میگزینز میں، نیوز پیپر میں سم ٹائمز ویسے کوپنز ایشو کیے جاتے ہیں. جب آپ وہ کوپن جو ہے وہ کسی بھی شاپ پہ جا کے، آؤٹ لیٹ پہ جا کے آپ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ کو سرٹن جو ہے ڈسکاؤنٹس یا بینیفٹس مل جاتے ہیں. اسی طرح ڈسپلیز، بعض اوقات ڈسپلے ٹائپ کے بھی آپ کی سیلز پروموشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ ڈیمانسٹریشنز، بعض اوقات ڈیمانسٹریشن بھی دیتے ہیں جسٹ ٹو پروموٹ دی پروڈکٹ. پھر پروموشن مکس میں جو تھرڈ کمپوننٹ دیٹ از پبلک ریلیشنز. Public relations involves building good relations with the company's various publics by obtaining favorable publicity, building up a good corporate image, and handling or heading off unfavorable rumors, stories and events. اب پبلک ریلیشنز کیا ہے؟ اس میں اگین آپ کا جو ہے آبجیکٹو وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کمپنی کا، اپنے برانڈ کا، اپنی پروڈکٹ کا امیج آپ نے بہتر کرنا ہے، اور آپ اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ کی آرگنائزیشن برانڈ اور پروڈکٹ کے متعلق اگر کسی قسم کا کوئی نیگیٹو امیج ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو ڈیفیوز کرتے ہیں، اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے اس کو منیمائز کرتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے آپ پبلک ریلیشنز کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. اور یہ کیا ہے کہ سپوز یو ول ایشو پریس ریلیزز ٹو دا پریس and they will publish in their publications. So one, another is sponsorships. بعض اوقات جو سے آپ ڈفرینٹ ایونٹس کو اسپانسر کرتے ہیں.
اسپورٹس کے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ایجوکیشن بھی ہو سکتے ہیں, کسی قسم کا کوئی ہے ایگزیبیشن بھی ہو سکتا ہے, اس کو آپ اسپانسرشپ دیتے ہیں, اور اس میں بھی آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہوتا ہے, جسٹ ٹو اسٹیبلش دی پبلک ریلیشنز. اس کے علاوہ اسپیشل ایونٹس, دس از اندر وے آف ڈوئنگ پبلک ریلیشنز, ویب پیجز. سو یہ سارے جو ہیں یہ آپ کے طریقہ کار ہیں اگر آپ نے پبلک ریلیشننگ کرنی ہو. پھر اسی طرح دی پروموشن مکس میں ایک اور چیز جو ہے وہ ہے دیٹ از پرسنل سیلنگ. پرسنل سیلنگ از دی پرسنل پریزنٹیشن بائی دی فرمز سیلز فورس فار دی پرپز آف میکنگ سیلز اینڈ بلڈنگ کسٹمر ریلیشن شپس. تو اس میں پرسنل سیلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ فیس ٹو فیس ہوتی ہے, پرسن از انوالو, سیلز پریزنٹیشنز, ٹریڈ شوز, انسینٹیو پروگرامز. So all these are part of the personal selling. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے دی پروموشن مکس میں دیٹ از ڈائریکٹ مارکیٹنگ. ڈائریکٹ مارکیٹنگ انوالوز میکنگ ڈائریکٹ کنیکشنز ود کیئرفلی ٹارگیٹڈ انڈیویجولز, consumers to both obtain an immediate response and cultivate lasting customer relationships through the use of direct mail, telephone, direct response television, email, and the internet to communicate directly with specific consumers. اب ڈائریکٹ مارکیٹنگ بیسیکلی کیا ہے؟ ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں آپ ڈائریکٹلی اپنے کنزیومر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, آپ ٹیلی فون یوز کرتے ہیں, آپ میل یوز کر سکتے ہیں, آپ ڈائریکٹ رسپانس ٹیلی ویژن جو سے پروگرام ہے, یہ جیسے آپ کے ہمارے یہاں پہ بھی بہت سارے چینلز بھی آتے ہیں جن کو انفو کمرشلز بھی کہتے ہیں. وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک ڈیمانسٹریشن دے رہے ہوتے ہیں پروڈکٹ کے متعلق, اور آپ کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس پروڈکٹ کو خریدیں, اور آپ کو سارے وہ کانٹیکٹ ڈیٹیل, پرائسنگ اور ویز اینڈ میتھڈز بتا رہے ہوتے ہیں, ساتھ ہی اس کا یوزیج اور اس کی امپورٹنس بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ آل دیز آر دا ڈائریکٹ مارکیٹنگ ٹائپس. کیٹلاگس بھی ہو سکتی ہیں اس کی ایگزامپل میں. اس کے علاوہ ٹیلی مارکیٹنگ ہو سکتی ہے کہ تھرو ٹیلی فون, اور کیوسک سم ٹائمس آپ وہ ڈفرینٹ جگہوں پر کیوسک یعنی کہ اسمال آؤٹ لیٹس ہی آپ بنا دیتے ہیں جہاں پر آپ بیسک انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. سو دیز آر دی ڈائریکٹ مارکیٹنگ ٹیکنیکس. دی نیو مارکیٹنگ کمیونیکیشن ماڈل میں جو ہے کنزیومر آر بیٹر انفارم just because of the advancement in technology, just because of the presence of internet and easy access to internet, and more knowledge is available, so consumers are better informed. اب کنزیومر جو ہے وہ کنزیومر نہیں ہے کہ جس کو کچھ پتہ نہیں ہے. اب تو کنزیومر جب مارکیٹ میں آتا ہے تو بعض اوقات اس کی جو سرچ ہوتی ہے وہ کہیں بہتر ہوتی ہے, کیونکہ اس نے لیٹسٹ سورسز سے, اس نے کمپنی کی ویب سائٹ سے, اس نے ساری چیزیں, پھر اس نے اس کے کمپیریزن کیے ہوئے ہوتے ہیں ڈفرینٹ پروڈکٹس کے ساتھ. اور آج کل انٹرنیٹ پر کسی بھی پروڈکٹ کی ڈیٹیلز لینا, اس کی اسپیسیفکیشن کو چیک کرنا, اس کی ایسیسریز کی ڈیٹیل لینا, اس کی ریٹنگ کو دیکھنا, اس کو کمپیریزن کرنا, اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. So that's why consumers are better informed. More communication, yes, nowadays there are so many ways are available. آپ کے پاس موبائل ہیں, پھر موبائل میں بھی آپ کے پاس کیا ایس ایم ایس ہیں, ایم ایم ایس ہیں, وائس ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, پھر اس کے علاوہ so many ways ہیں جہاں سے آپ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. لیس میس مارکیٹنگ ایک اور ٹرینڈ جو ہے کہ نیو مارکیٹنگ کمیونیکیشن ماڈلز میں ناؤ دی کمپنیز آر ناٹ سینڈنگ دیئر میسیجز ٹو ایچ اینڈ ایوری پرسن اور ایٹ میس اسکیل. دے آر ڈسکریجنگ دی میس مارکیٹنگ. سیدھی سی بات ہے, اگر میری ٹارگٹ مارکیٹ جو سی ہے وہ 10 لوگ ہیں تو میں 100 لوگوں کو میسیج کیوں دوں, انہیں بھی اریٹیٹ کروں, اپنے بھی ایکسپینڈیچر بڑھاؤں, حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ اس یعنی 100 میں سے صرف 10 لوگ ہیں جنہوں نے میری پروڈکٹ کو خریدنا ہے یا وہ میری ٹارگٹ مارکیٹ ہے. تو وائی آئی ایم ویسٹنگ مائی ریسورسز, انرجیز اینڈ اریٹیٹنگ 90 ادر پیپل.
So now companies are making customized advertising or communication methods. They are developing communication in such a way where they only target to the target audience. So less mass marketing is again the new marketing communication model. Changing communication technology. ایک اور بھی ہے کہ اگر پہلے ہم نے ایڈورٹائز کرنا ہوتا تھا تو ہمارے پاس وہی آپ کے پاس ٹیلی ویژن تھا, اس میں پاکستان ٹیلی ویژن, ریڈیو تھا تو ریڈیو پاکستان تھا, پھر اس کے علاوہ اخبار تھے تو گنے چنے نیوز پیپر تھے. اور ابھی کیا ہے, ابھی آپ کے پاس اگر آپ ٹی وی چینلز ہی دیکھیں تو شاید آپ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکیں کتنے ٹی وی چینلز ہیں. کیبل آ گئی, نیٹ آ گیا, پھر انٹرنیٹ پہ آپ کے بلاگز آ گئے, کمیونٹیز ڈیولپ ہو گئی, سوشل میڈیا کا جو سا کانسیپٹ ہے وہ بہت ان ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی تیزی سے چینج ہوئی ہے اور اس میں اتنی زیادہ انٹیگریشن آ گئی ہے, اس میں اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے کہ اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ڈفرینٹ جو سے آپ کی جو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ انٹیگریٹ کریں. آپ کی ورلڈ وائڈ ویب آ گئے, ٹھیک ہے, اب ویب سائٹس بھی ہیں تو ویب سائٹس بھی اب آپ کی اتنی کچھ اسٹیٹک نہیں ہے, بڑی ڈائنامک قسم کی آپ کی ویب سائٹس ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں آپ کی یعنی نیو مارکیٹنگ کمیونیکیشن ماڈل میں جو ہے ایک جو میجر رول جو پلے کیا جا رہا ہے وہ آپ کی چینجنگ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی جو سی ہے, جس کے ساتھ سب مینیجرز کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. انہیں ان ٹیکنالوجیز کو نہ صرف سیکھنا پڑتا ہے بلکہ انہیں یوز کرنا بھی آنا چاہیے کہ ہاؤ دے کین یوز دی نیو ٹیکنالوجی مور افیکٹولی ٹو کمیونیکیٹ دیئر میسج. دی نیڈ فار انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن. فرسٹ وی وانٹ ٹو نو واٹ از انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن. So integrated marketing communication is the integration by the company of its communication channels to deliver a clear, consistent and compelling message about the organization and its brand. Simple, there are so many communication channels are there. Integrated marketing communications کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی communication channel ہیں وہ سارے ایک ہی میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہوں, ایک ہی آبجیکٹو کے ساتھ کر رہے ہوں تاکہ آپ کا جو کنزیومر جو سے ہے وہ بھی وہی میسج انڈرسٹینڈ کرے. دیکھیں اگر ایک کمپنی کے ایک پلیٹ فارم سے ایک بات ہو رہی ہے, دوسرے پلیٹ فارم سے کوئی اور بات ہو رہی ہے, ایک صاحب مارکیٹ میں جا رہے ہیں ایز اے کمپنی ریپرزینٹیٹیو, وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں, پریس ریلیز ایشو ہو رہا ہے اس میں کوئی اور بات کی جا رہی ہے, so what will be the image of the company or brand the consumer will have? And on the other side, consumer will not be able to understand the message that organization want to communicate. So just to avoid any confusion, just to give a very clear, comprehensive message, it is very important you should integrate all your communication channel and deliver one and the same message to your consumer. So this is basically integrated marketing communication. Integrated marketing communication کیا ہے کہ آپ کی جتنی بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس کے درمیان آپ اس میں ایک لنک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہوں. آپ کے جو چینل جو سے ہیں, سپوز آپ کی ویب سائٹ پہ کوئی اور میسج ہو, آپ کا پرسنل سیل پر ریپ جو سے مارکیٹ میں جا رہا ہے کوئی اور بات کر رہا ہو, آپ کے مارکیٹنگ والے کوئی اور بات کر رہے ہوں اور آپ کے پی آر والے کوئی اور بات کر رہے ہوں. ایسا نہیں ہوتا اور ایسا تبھی نہیں ہوگا اگر آپ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن پر کام کر رہے ہوں. یہاں پر اس فگر میں بھی انہوں نے یہی چیز جو سی ہے انہوں نے ایکسپلین کی ہے کہ کیئرفلی برانڈڈ مکس آف پروموشن ٹولز. اب کیا ہے کہ ایڈورٹائزنگ اور پرسنل سیلنگ کا آپس میں تعلق ہے. اگر آپ کچھ ایڈورٹائز کر رہے ہیں تو آپ کا جو سیلز پرسن جو ہے وہ بھی وہی بات کر رہا ہو. یہ نہیں ہے کہ ایڈورٹائزنگ میں آپ کو کوئی اور میسج جا رہا ہو اور پرسنل سیلنگ والا مارکیٹ میں کوئی اور کمٹمنٹ کر رہا ہو یا کوئی اور یعنی آفرز دے رہا ہو.
تو ان کے درمیان ہے. پھر اس طرح پرسنل سیلنگ اور پبلک ریلیشنز. یہ نہیں ہے کہ پرسنل سیلنگ والے نے کیونکہ سیل کرنی ہے, پبلک نے امیج کریٹ کرنا ہے, اینڈ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹو ڈفرنٹ تھنگس. امپاسبل. It's very necessary that whatever be the personal selling person is speaking, the same language, the same words, the same message is communicated by the public relations department. Similarly, direct marketing اور آپ کے جو sales promotion ہے اور sales promotion advertising ہے, ان ساروں کے درمیان ایک لنک ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ایڈورٹائزنگ میں کوئی اور میسیج آ رہا ہو, سیلز پرسن کوئی اور میسیج کمیونیکیٹ کر رہا ہو, پبلک ریلیشنز والے کوئی اور امیج کریٹ کر رہے ہوں, اور آپ کے ڈائریکٹ مارکیٹنگ والے جو ان سے ہیں وہ کسی اور انداز میں ہی بات کر رہے ہوں, یا آپ کی جو سیلز پروموشن جو ان سے ہیں وہ آپ کی باقی چیزوں سے میچ نہ کرتی ہوں. تو ایسا نہیں ہوتا. ان کے درمیان میں ایک لنک ہونا چاہیے, اینڈ اور اس لنک سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو میسیج جو ان سے ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو جائے گا, or it directly goes to your target market, and people will be able to understand your communication or message, and you are able to achieve your communication objectives. The communication process. Here we have a very common the communication process diagram. بڑی سمپل سی ڈائیگرام ہے, میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں, ایک آپ کا سب سے پہلے ایک ہوتا ہے سینڈر ہوتا ہے. سینڈر کا کام یہ ہے کہ وہ میسیج جو ہے اس کو جنریٹ کرتا ہے یا اس میسیج کو وہ سینڈ کرتا ہے. اچھا, اب یہ جو میسیج جو ہوتا ہے یہ ایک انکوڈڈ فارم میں ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہی جب آپ کے جاتا ہے تھرو میڈیا کے, تو یہ میسیج جو ہے یہ ڈی کوڈ ہوتا ہے, اور پھر یہاں پر ریسیور جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اب یہ جو پروسیس ہے کہ ان کوڈنگ اور میسیج میڈیا اور اس کے بعد ڈی کوڈنگ, اس کے درمیان بعض اوقات آپ کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ یا کسی قسم کے بھی جو آپ کے آبسٹرکشنز آتے ہیں, جس کی وجہ سے جو میسیج جو ہے یہاں سے سینڈر سے ریسیور تک ہو سکتا ہے کہ اس طرح نہ پہنچے, اس میں سے کچھ پرابلمس آئیں, اس کو ہم کہتے ہیں نوائس. اور اس کے بعد جو ریسیور جو ہے جو میسیج ریسیو کرتا ہے وہ اسی کے مطابق اپنا رسپانس دیتا ہے, اور اس کا جو رسپانس ہوتا ہے اس کے اگر آپ فیڈ بیک لیں, فیڈ بیک کے بعد یو آر ایبل ٹو نو کہ آپ نے یہاں سے جو میسیج جنریٹ کیا تھا اور آپ کو جو میسیج آگے کمیونیکیٹ ہوا ہے کیا وہ سیم ہے یا اس میں کوئی پرابلم ہے. تو یہ ایک بڑا سا یعنی سمپل سا کمیونیکیشن پروسیس ڈیزائن کہہ لیں یا ماڈل ہے, جو کہ بہت ساری جگہوں پر اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی بھی میسیج جنریٹ ہوتا ہے تو وہ ایک انکوڈڈ فارم میں ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس کتنے ایڈورٹائزنگ میسیج آتے ہیں, اگر آپ ان کو برانڈ مینیجر سے پوچھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی جو ایکسپلینیشن دیں اپنے برانڈ میسیج کی وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہو ایز کمپیئر ٹو واٹ وی آر ایکچولی انڈرسٹینڈنگ. تو یہاں پر یہ بہت ضروری ہے. پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ سم ٹائم وہ جو میسیج ہوتا ہے وہ ڈیو ٹو اینی آبسٹرکشن اور اینی ایشو پرابلم وہ لاس بھی ہو سکتا ہے. تو اگر وہ لاس ہو رہا ہے اس کو ہم نوائس کہتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جو ریسیور جو ہے وہ میسیج کو کس طرح ڈی کوڈ کرتا ہے اور وہ اس کے بعد کیا رسپانس دیتا ہے اور اس رسپانس سے کیا فیڈ بیک جنریٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک آپ کا کمیونیکیشن پروسیس ہے جس کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے ایک میسیج جنریٹ کیا تھا تو وہ سارے پروسیس سے گزر کے جب آپ کو فیڈ بیک ملی تو وہ میسیج کیا بن چکا تھا. اسٹیپس ان ڈیولپنگ افیکٹو مارکیٹنگ کمیونیکیشن. اب ہم نے ڈسکس کر لیا کہ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے, انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے. اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے افیکٹو مارکیٹنگ کمیونیکیشن کو اسٹیبلش کرنا ہے, آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے, اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیسز کیا ہو سکتے ہیں. دیکھیں جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے, فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی دی ٹارگیٹ آڈینس. پہلے تو آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کون ہے. آپ یہ جو میسیج جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ کس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, who will receive your message. اچھا سیکنڈ جو ہے جب آپ اپنے ٹارگیٹ آڈینس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. دیکھیں ٹارگیٹ آڈینس کو کیوں آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے.
اگر آپ اپنے ٹارگٹ آڈینس کے لیول کے مطابق، ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ اگر میسج نہیں ڈلیور کریں گے تو دے آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ. ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. جب ہم چھوٹے بچوں سے بات کرتے ہیں ہم کسی اور طرح بات کرتے ہیں، جب ہم تھوڑے بڑے بچوں سے بات کرتے ہیں اور طرح بات کرتے ہیں، پھر ہم ٹین ایجر سے جو 20s میں اور اس طرح اپنے سے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہمارے الفاظ، ہماری مینی کی ویکیبلری سب کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. The reason is because we can't deliver the same message to different target audiences. We have to do the same message according to the target audience. The next step is determine the communication objective. After identifying your target audience, the next task is to define your objective. Okay, why you want to send this message? Why you want to deliver your message, and by delivering this message what you want to achieve. So you will ask very simple questions to yourself and you will determine your objective. After determining your objective, the next task is to design the message. اب دیکھیں آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس کون سی ہے، اب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. اب تھرڈ سٹیپ جو سا یہ ہے کہ اب آپ نے اپنا میسج ڈیولپ کرنا ہے، اور میسج کے بعد جو سا چوز دی میڈیا. اب آپ نے کون سے میڈیا یا چینل کے تھرو یہ میسج آپ نے سینڈ کرنا ہے. دیکھیں جتنے بھی سٹیپس ہیں اس کو اگر میں تھوڑا سا اس کو پروفیشنل انوائرمنٹ میں لے جاؤں، نیچرلی آپ کے پاس ایک برانڈ ایک پروڈکٹ ہے، اور وہ جو پروڈکٹ ہے جیسے ہم نے شروع سے ہم نے پڑھا بھی ہے، ہم نے سیکھنے کی کوشش بھی کی ہے کہ اس میں ہمیں ایک ٹارگٹ مارکیٹ چاہیے ہوتی ہے کہ ہر پروڈکٹ کے لیے ایک اسپیسیفک ٹارگٹ مارکیٹ ہوتی ہے جس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی وہی آپ کام کر رہے ہیں کہ جی آپ کی وہ ٹارگٹ آڈینس کون ہے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اب آپ کے آرگنائزیشنل یا آپ کے برانڈ آبجیکٹیوز کے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ بائی سینڈنگ دس میسج. پھر اس کے بعد آپ نے کوئی بھی آپ نے میسج ڈیولپ کیا، جیسے ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی آفر دے دی ہے کہ اف یو بائی دس پروڈکٹ یو آر ایبل ٹو گیٹ ₹5 آف. اس سے بڑی فیمس سی وہ ایڈورٹائزنگ کمپین ہے پیپسی کی، اس نے کہا تھا کہ ₹5 کم کریں. تو وہی چیز جو سی ہے کہ آپ نے ایک ٹارگٹ آڈینس ڈیسائیڈ کی، آپ نے اپنا آبجیکٹیو ڈیفائن کیا، اور اس کے بعد آپ نے ایک میسج جو ہے وہ ہے. اب نیکسٹ یہ ہے کہ آپ کا وہ کون سا میڈیا جو ہے جس کے تھرو یہ آپ میسج کمیونیکیٹ کریں گے تو اٹ ول بی مور افیکٹو ٹو یور ٹارگٹ آڈینسز. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ پہ ٹیلی ویژن ہی یوز کریں، ہر جگہ پہ آپ نیوز پیپر بھی یوز کریں. ویسے بھی ابھی آگے جا کے ہم ڈسکس بھی کریں گے. ابھی جو ہے زیادہ تر جو ہے آپ کا جو ٹرینڈ جا رہا ہے دیٹ از گوئنگ موونگ ٹوورڈز دی انٹرنیٹ، آن لائن اور سوشل میڈیا. So it's very important that you will choose the most appropriate, the more economical media to communicate your message. Select the message source. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اپنے میسج کا سورس جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کے میسج کا سورس کیا ہے. یہ تھے آپ کے کیا نا 5 اسٹیپس ہیں in developing effective marketing communication. اچھا اس کے بعد نیکسٹ جو ہے آئیڈینٹیفائنگ دی ٹارگٹ مارکیٹ. اب وہی جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی اب ہم اس کی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. ہمارا فرسٹ اسٹیپ یہ تھا کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا تھا ٹارگٹ مارکیٹ کو. اب اس کے لیے یہ ہے کہ یو ول آسک ویری سمپل کوسچن ٹو یور سیلف. واٹ ول بی سیڈ، ہاؤ اٹ ول بی سیڈ، when it will be said, where it will be said, who will say it. So these are the basic questions that you will ask yourself and you try to find the answers of these questions. And these answers will help you to identify the target markets. اگر آپ اپنے آپ سے یہ questions کریں گے اور ان کے اگر آپ جوابات ڈھونڈیں گے تو الٹیمیٹلی
آپ کو اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ کون سی ہے. Determining the communication objective میں کیا ہے؟ Marketers seek a purchase response that result from a consumer decision making process that includes the stages of buyer readiness. اب دیکھیں آپ نے جو آپ کے ہوتے ہیں کمیونیکیشن آبجیکٹیوز، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے فرسٹ جو ہے اویئرنیس کریٹ کرنی ہوتی ہے، سیکنڈ جو ہے آپ نے نالج ہے، پھر لائکنگ ہے، پریفرنسز ہے، کنوکشن ہے، اور اس کے بعد پرچیز. اب یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اس نے بتایا کہ جب آپ نے اپنے کمیونیکیشن آبجیکٹیو ڈیفائن کرنے ہیں تو وہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ مارکیٹر سیک اے پرچیز رسپانس دیٹ ریزلٹ فرام اے کنزیومر ڈیسیجن میکنگ پروسیس that include stages of buyer readiness. There are different stages are there. Most of the consumer they go through these stages before making a decision. اور وہ سٹیجز کون کون سی ہیں؟ دیکھیں کسی نے یہ نہیں ہوتا کہ کیا اس کو آپ کو اپنا میسج کیا تو he will immediately buy your product. Unconsciously اس کے مائنڈ کے اندر ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے، اور یہ جو پروسیس ہے یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کو اویئرنیس ہوتی ہے. دیکھیں اگر ہمیں کسی چیز کا معلوم نہ ہو، ہمیں کسی پروڈکٹ کا آئیڈیا نہ ہو تو ہم اس کو کیسے خریدیں گے؟ پہلی چیز تو یہ ضروری ہے نا کہ ہم جو چیز بھی خریدنے جا رہے ہیں ہمیں معلوم ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو آپ کا اس کی ٹیکنیکلٹیز کا پتا ہو، لیکن آپ کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا. کبھی ایسا تو نہیں ہو کہ ہم کو چیز لے کر ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ کس مقصد کے لیے یوز ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی کیا ہے اویئرنیس ہے، اور اویئرنیس میں کیا ہے آپ کا نالج ہوتا ہے، آپ کی لائکنگ ہوتی ہے، آپ کی پریفرنس ہوتے ہیں، آپ کی کنوکشن ہوتی ہے. اور جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آپ کو چیز پسند بھی ہے، آپ اس کو کیا نام ہے اس کو جانتے بھی ہیں، آپ کی جو ریکوائرمنٹ تھی پریفرنسز تھے کہ لائک مجھے جی بلیک کلر میں چاہیے تھی، یا میں گولڈن میں چاہ رہا تھا، یا مجھے سلور کلر میں چاہیے تھی، یا اس سائز کی چاہیے تھی، جو بھی ہے تو وہ اگر آپ کہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ یو ول گو فار دا، جب آپ یہ ساری چیزیں آپ ان کو اوکے کریں گے دین یو ول گو فار دا پرچیز. تو یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ اپنے آبجیکٹیو ڈیفائن کر رہے ہو تو آپ کو پتا ہو کہ یہ ایک پروسیس ہے. اسی طرح جب ہم ڈیزائننگ آف میسج کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم ایک بڑا فیمس ماڈل ہے جو ہم یوز کرتے ہیں. اس فیمس ماڈل کا نام ہے آئیڈا، AIDA. AIDA ماڈل جو ہے AIDA is basically abbreviation and A stand for attention. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جب اپنا میسج یعنی ڈیزائن کریں اس میں کوالٹیز ہونی چاہیے، اور یہ کوالٹی کیا ہے؟ کوالٹی یہ ہے کہ گیٹ اٹینشن، کہ یور میسج ول بی ایبل ٹو گیٹ اٹینشن. اچھا اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو ہے I stand for interest. ہولڈ انٹرسٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کا میسج کمیونیکیٹ کیا جائے تو آپ کا جو ٹارگٹ آڈینسز جو سے ہیں وہ آپ کے میسج کی طرف وہ اٹینٹیو ہو جائے، they get some attention or your message will be able to get the attention of consumer. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو اس میں انٹرسٹ ہے، یعنی وہ صرف ٹینشن ہو گیا اس کے بعد ان کو کوئی انٹرسٹ نہ رہے. ہولڈ انٹرسٹ. اور تھرڈ ون جو ہے اروز ڈیزائر، کہ آپ نے اس کے اندر ایک ڈیزائر کریٹ کرنی ہے کہ they will go for the action, obtain action. دیکھیں بہت سسٹمیٹک سا یہ ہے، اسی لیے اس کو آئیڈا ماڈل کہتے ہیں، اور ہم اس کو یوز کرتے ہیں فار ڈیزائننگ اے میسج. اور جہاں پہ ہم نے پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے یا کوئی بھی میسج کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر ہم یہی کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے آپ کا جو میسج جو ہے اتنا اسٹرانگ ہو، اس میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ اٹ ول بی ایبل ٹو گریب دی اٹینشن آف یور کنزیومر. پھر اس کے بعد یہ کہ وہ اس میں انٹرسٹ شو کریں. پھر اس کے بعد تھرڈ جو ہے یعنی کہ ان کے اندر کوئی ڈیزائر پیدا ہو، ڈیزائر فار ایکشن، کہ جی دے گو فار دیٹ، یار یہ تو بہت اچھی چیز ہے، یہ تو کوئی بہت ٹیسٹی چیز ہے، مجھے اس فلیور کو ٹیسٹ کرنا چاہیے، مجھے اس پروڈکٹ کو یوز کرنا چاہیے. اور جب ان کے اندر یہ ڈیزائر کریٹ ہوگی تو نیچرلی دے ول گو ٹو بائی اور دے ول گو ٹو سی یور پروڈکٹ، اینڈ دیٹ از ایکشن. So again
it's a good model, and most of the times we quote this for designing a message or giving a presentation. اچھا اسی طرح جب ہم میسج ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں بھی یعنی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, اینڈ بوتھ دیز آر ویری امپورٹنٹ. The first one is message content. Message content is an appeal or theme that will produce the desired response. اور اس کے بعد ایک اور چیز جو سی that is message format. دیکھیں کنٹینٹ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد اس کا فارمیٹ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے کنٹینٹ جو سے ہیں وہ ویک ہوں گے تو کسٹمر جو سا اس میں کوئی اس کو اپیل نظر نہیں آئے گی, اس کو کوئی یعنی کہ اٹریکشن نظر نہیں آئے گی, اور نیچرلی ہی ول ناٹ گیو اینی ریسپانس. اگر آپ کے کنٹینٹ اچھے ہیں لیکن اس کی اگر آپ نے کو ارینج صحیح طرح نہیں کیا, اس کی پلیسنگ صحیح نہیں ہے, اس کا فارمیٹ صحیح نہیں ہے, اس کے کلر کمبینیشن, فونٹ سائز کچھ بھی ہے, اگر وہ چیزیں صحیح نہیں ہیں تو اگین آپ کا میسج جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا. اب یہاں پر دیکھتے ہیں جیسے یہ پکچر ہے. اب یہ جو پکچر جو آپ کے سامنے بنی ہوئی, اگر آپ اس کو دیکھیں, یہ میننگ ایڈورٹائزمنٹ ہے نیشنل ایکویریم ان بالٹیمور. یہ ان کا ایک ایڈورٹائزمنٹ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مور فن ان ایوری سینس. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑی خوبصورت سی یعنی کہ سمپل سا ایڈ ہے, اٹریکٹیو بھی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ یعنی کہ نیشنل ایکویریم کی طرف سے ہے اور انہوں نے اپنی وہی سی لائف کو کتنی خوبصورتی سے, یہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ ایک پکچر بنی ہوئی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک فش ہے, یہ بھی ایک فش ہے. سملرلی یہ بھی کوئی یعنی کہ سی اینیملز کہہ لیں یا وہ ہے یعنی کہ لیونگ کریچرز ہیں. اس طرح یہ باقی بھی جتنے جو سے ہیں یہ وہی ہیں. سملرلی باٹم پہ جو سے انہوں نے وہ دکھائی ہوئی ہے, یہ بھی وہی سی اینیملز کی کوئی ایک وہ ٹائپ ہے, لیکن انہوں نے اس کو کتنی خوبصورتی سے ان کو پلیس کیا ہے کہ یہاں پر ایک وہ آپ کو ایک پکچر سی بھی نظر آ رہی ہے, اس میں اٹریکشن بھی نظر آ رہے ہیں. اگر آپ اسے کلرز دیکھیں, ان کلرز کمبینیشن دیکھیں, ان کے ارینجمنٹ دیکھیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم نے بات کی نا میسج فارمیٹ, میسج آپ کا کچھ بھی اگر اس کا فارمیٹ بھی صحیح نہیں ہوگا تو وہ بھی آپ کا میسج ان سے اتنا اٹریکٹیو نہیں رہے گا. تو اس لیے آپ بھی جب کوئی بھی میسج ڈیزائن کریں تو جہاں پر اس کے میسج کے کنٹینٹ پر آپ ایمفیسائز کریں گے, وہاں پر میسج کے فارمیٹ کو بھی آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. جب میسج کنٹینٹ میں اب جو ہے ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میسج کنٹینٹ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. میسج کنٹینٹ کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں ایک ہوتا ہے ریشنل اپیل, ریلیٹس ٹو دی آڈینسز سیلف انٹرسٹ. ایک تو یہ چیز اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. دوسرا جو ہے ایموشنل اپیل is an attempt to stir up positive or negative emotions to motivate a purchase. نیچرلی آپ نے دیکھیں اپنے کسٹمرز کو ایکشن پہ لے کر جانا ہے, آپ نے اس کو انکریج کرنا ہے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو یوز کرے, آپ نے اس کو انکریج کرنا ہے کہ he has a good image about your product. اور اس کے لیے یہ سارے جو سی آپ کی جو اپیل جو سی اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے مورل اپیل. Moral appeal is directed at the audience's sense of right and proper. یہ دیکھیں آپ جب بھی کوئی آپ نے یا تو اس میں کوئی ریشنل اپیل دیں یا کوئی ایموشنل اپیل دیں یا مورل اپیل دیں کہ where your customer is able to understand your message. اچھا اس کے بعد نیکسٹ جو ہے that is choosing media. Personal communication involves two or more people communicating directly with each other. This is personal communication. کہ جہاں پر دو لوگ جو سے آپس میں بات کر رہے ہوں, فیس ٹو فیس, آن فون اور میل. So these are the way how you can do the personal communication. One is face to face, phone, mail or email. And one more that we are used to do, especially the young generation, and that is the internet chat, where you are chatting with another person.
choosing media. Personal communication is effective because it allows personal addressing and feedback. Naturally, if you are using the personal communication, you are able to get the feedback very quickly and very accurately, اور آپ کو immediate response مل جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی اس نے یہی بات کی ہے کہ آپ اگر پرسنل کمیونیکیشن جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو فیڈ بیک جو ہے وہ بہت کوئکلی اور ایزیلی مل جاتا ہے. کنٹرول آف پرسنل کمیونیکیشن کمپنی انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ورڈ آف ماؤتھ. اب آپ کا جو ہے کنٹرول جو ہے آن پرسنل کمیونیکیشن وہ یعنی کہ نہ کمپنی کا اس پر کیونکہ آپ کو نہیں معلوم ٹو سم ایکسٹینٹ ہے لیکن ایک پرسن کیسے بات کرتا ہے کیا بات کرتا ہے. انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ ہے پھر اس کے بعد ورڈ آف ماؤتھ ہے. یہ سارے جو سے آپ کے یعنی کہ کنٹرول آف پرسنل کمیونیکیشن میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. پھر اسی طرح چوزنگ میڈیا پرسنل کمیونیکیشن میں اوپینین لیڈرز. Opinion leaders are people within a reference group who, because of their special skills, knowledge, personality, or other characteristics, exert social influence on others. اب یہ دیکھیں یہ opinion leaders ہوتے ہیں, ان کی ایک اپنی اسٹینڈنگ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے they are able to show their influence to the other people. اور ان کی جو اسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے کہ either they have some special skills, knowledge, or having the strong personality, or maybe they have some other characteristics, but they are having some influence on other just because of their social standing or the ability to convince or having their influence on them. These are the opinion leaders. Similarly, another terminology is buzz marketing. Buzz marketing involves cultivating opinion leaders and getting them to spread information about a product or service to others in their communities. اب یہاں پر کیا بز مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اوپینین لیڈر تو دیکھیں نیشنل ہوتے ہیں, یہاں پر آپ انہیں کلٹیویٹ کرتے ہیں, آپ انہیں ڈیولپ کرتے ہیں, آپ انہیں پریپیئر کرتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے پروکٹر اینڈ گیمبل جو ان سے ہی یوز دی سروسز آف بز مارکیٹنگ and they have so many mothers and they have contact with them. They introduce their products to them and then they expect from them that they give feedback about their product. And similarly, those mothers also become the opinion leaders for Procter and Gamble. تو بہت آسان سا ہے کہ وہ ان مدر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, ان کو اپنے پروڈکٹ کی انفارمیشن دیتے ہیں, سیمپلز دیتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں کہ جی یہ پروڈکٹ کیسے افیکٹیو ہے. پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی فیڈ بیک دیں, آپ بتائیں آپ کو یہ پروڈکٹ اچھی لگی ہے, اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اپنی کمیونٹی میں آپ اپنے ساتھیوں کو یہ بتائیں اس پروڈکٹ کے متعلق, اور اس طرح وہ ایک بہت اسٹرانگ قسم کی جو ہے ایک بز مارکیٹنگ کریٹ کرتے ہیں. Non-personal communication channels. Non-personal communication is media that carry messages without personal contact or feedback, including major media atmospheres and events that affect the buyer directly. Very simple کہ جہاں پہ personal involvement نہیں ہے اس کو ہم کہیں گے non-personal communication. Again, these are very important. But they work without personal contact or feedback. تو یہ ٹو سم ایکسٹینٹ اس کی لمیٹیشن ہے کہ جہاں پر آپ کی جو ہے پرسنل کمیونیکیشن ہے وہاں پر آپ کو رسپانس مل جاتا ہے, فیڈ بیک مل جاتا ہے, لیکن نان پرسنل کمیونیکیشن کا جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے کہ آپ کو اس میں فیڈ بیک نہیں ملتی. تو اچھا اس کے بعد نیکسٹ جو سے نان پرسنل کمیونیکیشن چینلز میں جو سے آپ کو میجر میڈیا انکلوڈ پرنٹ, براڈ کاسٹ, ڈسپلے اینڈ آن لائن میڈیا. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ ٹیلی ویژن پہ ایڈ آتا ہے, آپ جو مرضی بول رہے ہیں, جو مرضی کہیں, آپ اس کو لائک کریں اور ڈس لائک کریں, لیکن آپ کی جو فیڈ بیک جو ہے ایڈورٹائزر تک نہیں پہنچ رہی ہوتی. بے شک وہ ٹی وی کا ایڈ ہے, بے شک وہ ریڈیو کا ایڈ ہے, بے شک وہ پرنٹ میڈیا میں.
اگر آپ کو پرنٹ میڈیا میں ایک ایڈ اچھا لگا, آپ اس کو دیکھنے اور آپ کہہ لیں کہ کیا اچھا ایڈ ہے, یہ اچھی پروڈکٹ ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو یوز اور آئی نیڈ سم کلیریفیکیشن, بٹ یور فیڈ بیک, یور میسیجز آر ناٹ گوئنگ ٹو دا advertiser. This is the limitation of non-personal communication channel. Atmospheres are designed environments that creates or reinforce the buyer's leaning towards buying a product. Buyer's leanings towards buying a product. بعض اوقات جو سے آپ ایٹماسفیئر کریٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ کسٹمر جو ہے وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر اس کو یوز بھی کر سکے پروڈکٹ کو, جیسے بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ کڈس پلے ایریا بنائے جاتے ہیں, وہاں پر ٹوائز اوپنلی پڑے ہوتے ہیں, بچے آتے ہیں, وہ کھیلتے ہیں, ان کو یوز کرتے ہیں, پھر ان میں سے جو چیز ان کو پسند ہوتی ہے پھر وہ اپنے پیرنٹس کو انسسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ لے کر دیں. تو یہ جو ہے آپ کا کہ آپ ایٹماسفیئرز بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں. نان پرسنل کمیونیکیشن چینلز میں ایک اور آپ کا جو ہے دیٹ از ایونٹس آر اسٹیج occurrences that communicate messages to target audiences. یہ جتنے بھی آپ کے ایونٹس ہوتے ہیں, اگین اٹس اے نان پرسنل کمیونیکیشن چینلز, یہ جہاں پہ اپنے میسج تو آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں بائی arranging events and stage occurrence that communicates message to target audiences. اور یہ کون سے ہو سکتے ہیں ایونٹس میں؟ آپ کی پریس کانفرنسز ہو سکتی ہیں, آپ کی گرینڈ اوپننگز ہو سکتی ہیں, ایگزیبٹس ہو سکتے ہیں, اور پبلک ٹورز. یہ سارے آپ کے ایونٹس ہیں کہ جہاں پہ آپ پریس کے سامنے بیٹھ کے آپ اپنی کوئی بھی پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کوئی بہت بڑی گرینڈ اوپننگ ہے, اس کے لیے آپ نے ایونٹ آرگنائز کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایگزیبٹس ہیں کہ آپ نے کوئی ایگزیبیشن جو ہے وہاں پر کوئی آپ نے رکھا ہوا کہ لوگ آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. پبلک ٹورز ہیں, بعض اوقات آپ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ پلیز کم اینڈ سی, وزٹ آور پریمیسز اینڈ یو ہیو سم تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو شو دیم. Selecting the message source, the message's impact on the target audiences is affected by how the audience view the communicator. Celebrities, athletes, entertainers. So again, it's very important what the people are thinking about your message. اور وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو میسج جو ڈلیور کر رہے ہیں, جو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, وہ کس قسم کا, یعنی کہ اس کی اپنی پرسنالٹی کیا ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ بعض اوقات آپ کے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں جس میں آپ کے ایتھلیٹس بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے انٹرٹینرز بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے پروفیشنلز ہو سکتے ہیں, ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہو سکتے ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ نارملی آپ کے ایڈورٹائزنگ یا کمیونیکیشن میسیجز کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اب نیچرلی اگر ایک سیلیبریٹیز میسج کمیونیکیٹ کر رہا ہے اس کی کوئی اور ویلیو ہے, ایک ہیلتھ پروفیشنل ہے وہ بات کر رہا ہے اس کی ایک اور ویلیو ہے. سیلیبریٹیز کی ایک اپنی سٹینڈنگ ضرور ہے, لیکن ہیلتھ پروفیشنل کی جو بات ہے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بیکاز ہی از دا پرسن ہو ہیز دی نالج, انڈرسٹینڈنگ, اینڈ واٹ ایور بی ہی از سیئنگ ہی از سیئنگ کریکٹلی. لیکن سیلیبریٹیز جو سے ہم انفلوئنس ہو سکتے ہیں, لیکن اس کو ہم وہ پروفیشنل کا اسٹیٹس نہیں دے سکتے. لیکن اگین دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف آڈینسز. So maybe some people like the celebrities and they go for the product, and there are certain people who like the healthcare professionals and he will listen and he will act on the advice of healthcare providers. Involves the communicator understanding the effect on the target audiences by measuring behavior resulting from the behavior. اگین آپ کے کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے بعد ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی فیڈ بیک ضرور لیں, فیڈ بیک از ویری امپورٹنٹ. اور اسی سے آپ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو میسیج ہے وہ صحیح کمیونیکیٹ ہوا ہے یا آپ کے میسیج میں کوئی ویکنیس تھی اور پیپل آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ یور میسیج. سو کلیکٹنگ فیڈ بیک از ویری امپورٹنٹ. اینڈ the next one is setting the total promotion budgets. There are so many ways how you can establish your promotion budgets. اور بجٹ جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس قسم کی کمپین بنانی ہے, آپ کے پاس کتنے ریسورسز ہیں, اینڈ
by making a budget, you can utilize your financial resources more efficiently. The first one is affordable budget method. Sets the budget at an affordable level. There is no hard and fast rule. The only thing is how much you can afford. آپ 1 کروڑ کا بجٹ افورڈ کر سکتے ہیں, گو فار دیٹ. آپ 1 لاکھ کا کر سکتے ہیں, آپ اس پہ چلے جائیں. آپ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں, یہ آپ کی افورڈیبلٹی کی بات ہے. اور موسٹ آف دی آرگنائزیشن, اسپیشلی دی اسمال آرگنائزیشن, دے ورک آن دس پرنسپل. دے آلویز گو فار دا افورڈیبل بجٹ میتھڈ. اب اس کا ایک ہی پرابلم ہے کہ افورڈیبل بجٹ میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اب اگر آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اور آپ کی جو افورڈیبلٹی آف بجٹ جو ہے وہ آپس میں میچ نہ کر رہے ہو. تو یہاں پر اس لیے اگنورز دی ایفیکٹس آف پروموشن آن سیلز. اب آپ افورڈیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہم نے اتنی سیلز جنریٹ کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں اتنے % یا اتنی وہ ہمیں پروموشن یا ایڈورٹائزنگ سپورٹ چاہیے. اب آپ کے پاس ایک وہ ہے افورڈیبل بجٹ ہے جو کم بھی ہو سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یو آر ناٹ لنکنگ دیٹ بجٹ ود اینی ادر تھنگ, اسپیشلی ود یور آبجیکٹیو ان دی فارم آف سیلز اور واٹ ایور بھی. اچھا, سیکنڈ جو تھا دیٹ از پرسنٹیج آف سیلز میتھڈ. پرسنٹیج آف سیلز میتھڈ سیٹس دی بجٹ ایٹ اے سرٹن پرسنٹیج آف کرنٹ اور forecasted sales or unit sales price. Suppose we will have advertising budget of 2% of our revenue. اب اس سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ کا کیا نام ہے 2% ہے کہ اگر آپ نے 1 کروڑ کی سیلز جنریٹ کرنی ہے تو آپ کا ایڈورٹائزنگ بجٹ 2 لاکھ ہوگا. اگر آپ نے 5 کروڑ کی جنریٹ کرنی ہے تو آپ کا جو ایڈورٹائزنگ بجٹ ہے وہ 1 ملین ہوگا, مینس کہ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہوں گے. تو یہ جو ہے تھوڑا سا یعنی کہ افورڈیبل سے اس لیے بہتر ہے کہ اس کو آپ کہیں نہ کہیں لنک کر رہے ہیں ود یور یعنی کہ سیلز اور یور objectives. Easy to use and helps management think about the relationship between promotion, selling price and profit per unit. یہ easy to use ہے اور اس کے علاوہ یہ ہیلپ کرتا ہے مینیجرز کی in making decisions. Decisions کیسے کہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے ریونیو کتنا جنریٹ ہوگا, آپ کی پرسنٹیج کتنی ہے اور آپ کا ایڈورٹائزنگ بجٹ کیا ہوگا اور آپ کا پروفٹ فار یونٹ کتنا آپ لے سکتے ہیں. تو یہ آپ کی تھوڑی سی کیلکولیشن میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہے. wrongly view sales as the cause rather than the result of promotion. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ویری اسٹریٹ فارورڈلی کہہ رہے ہیں کہ wrongly views sales as the cause rather than the result of promotion. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی جو سیلز جو سی ہیں وہ اس کی یعنی کہ ریزن ہے اور آپ کے جو پروموشن کے جو ریزلٹ ہیں یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے. Competitive parity method, another way, sets the budget to match competitors' outlays. ایک اور طریقہ کار بھی یہ ہے کہ آپ کا جتنا بھی آپ کے انڈسٹری میں جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں جتنا وہ اسپینڈنگ کریں آپ بھی اتنی اسپینڈنگ کریں. اگر وہ سال کا 2 کروڑ روپے ایڈورٹائزنگ پہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ بھی 2 کروڑ خرچ کریں بیکاز یو آر کمپیٹنگ ان دا سیم انڈسٹری. اور اس کی اب کیا نام ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. ریپرزینٹس انڈسٹری اسٹینڈرڈس کہ نیچرلی آپ ایک انڈسٹری میں ہیں تو اس نے کہہ دیا کہ وہ بھی 2 کروڑ خرچ کریں آپ بھی 2 کروڑ خرچ کریں تو وہ انڈسٹری کی یعنی کہ جو ہے اسٹینڈرڈ جو ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور ایک اور جو ہے کہ دیٹ اوائڈس پروموشن وار. دیکھیں اگر آپ بھی 2 کروڑ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی 2 کروڑ خرچ کر رہے ہیں آپ بھی انہیں کو یوٹیلائز کر رہے ہو تو وہ ایک پرائز وار شروع نہیں ہوگی. لیکن اگر ایک کمپنی جو ہے وہ 5 کروڑ کر رہی ہے ایک 2 کروڑ کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پرائز وار شروع ہو جائے. جو 5 کروڑ خرچ کر رہی ہے ہو سکتا ہے اس کی سیلز بھی اسی حساب سے ہو وہ پرائز کم کر دے یا ہو سکتا ہے ان کو اپنے ایڈورٹائزنگ ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے اپنی پرائسز جو ہیں ان کو انکریز کرنا پڑے. تو اس قسم کی یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ جائیں گے تو اس میں آپ کی پرائز وارز بھی سٹارٹ ہو سکتی ہیں.
ایک اور جو سا میتھڈ ہے اگر آپ نے پروموشن بجٹ سیٹ کرنا ہے, دیٹ از آبجیکٹو اینڈ ٹاسک میتھڈ. سیٹس دی بجٹ بیسڈ آن وٹ دی فرم وانٹس ٹو اکمپلش ود پروموشن اینڈ انکلوڈس. اب یہ جو آپ کا نا آپ اپنا پہلے آبجیکٹو ڈیفائن کریں گے, اپنے ٹاسک جو سی ہے, اور اس کے حساب سے آپ اپنا بجٹ کو ایلوکیٹ کریں گے. پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, آپ کے آبجیکٹو کیا ہیں, آپ کے ٹاسک کیا ہے. جیسی ٹاسک ہوگی, جیسے آبجیکٹو ہوں گے, اسی حساب سے آپ کا ایڈورٹائزنگ بجٹ جو ہے, پروموشن بجٹ جو ہے, وہ بھی اسی حساب سے ہوگا. اور انہوں نے یہی کہا کہ یہاں پر ڈیفائننگ پروموشن آبجیکٹیوز. فرسٹ اگین یو ول ڈیفائن یور پروموشن آبجیکٹیو کہ آپ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. سیکنڈ, ڈیٹرمنگ ٹاسک ٹو اچیو دی آبجیکٹیو. تھرڈ, ایسٹیمیٹنگ کاسٹ. آپ یہ تین چیزیں کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنے آبجیکٹیو اینڈ ٹاسک میتھڈ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے پروموشن بجٹ کو فائنلائز کریں گے. Shaping the overall promotion makes the nature of each promotion tool. Advertising reach masses of geographically dispersed buyers at a low cost per exposure, and it enables the sellers to repeat a message many times. This is the advantage of advertising. کہ اگر آپ کے بہت زیادہ آڈینسز ہیں تو آپ ان تک اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں, اور آپ کی کاسٹ جو سی ہے پر ایکسپوجر جو سی ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی اگر آپ کے نمبر آف آڈینس انکریز ہو رہے ہیں, اور آپ اپنا میسج جو ہے اس کو اگین اینڈ اگین ریپیٹ کر سکتے ہیں. Personal selling is the most effective method at certain stages of the buying process, particularly in building buyers' preferences, convictions, actions, and developing customer relationships. Personal selling means where a person is involved and it's face to face, like in this picture. اگر آپ دیکھیں اس میں یہ دیکھیں سیلس پرسن جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ فیس ٹو فیس بیٹھا ہوا ہے. اب یہاں پر جو بھی ان کے درمیان ڈسکشن ہو رہی ہے, جو بھی کوشچن آنسرنگ ہو رہی ہے, اٹس ویری ایزی فار دا سیلس پرسن ٹو گیو آنسر آن دی اسپاٹ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائمس اف ہی از اے اسمارٹ سیلس پرسن ہی کین کنوینس ہز پراسپیکٹ. تو یہاں پہ یہی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کی جو پرسنل سیلنگ جو سی ہے یہ آپ کی موسٹ افیکٹو میتھڈ ہے, اور اس کی ریزن کیا ہے کہ یہاں پر آپ فیس ٹو فیس بیٹھے ہوتے ہیں, آن دی اسپاٹ آپ اس کو کلیریفیکیشن کر رہے ہیں, آپ اس کو کنوینس کر سکتے ہیں, اس کی جو بھی کنسرنز ہیں, کنفیوژن ہے, ان کو آپ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. اور نیچرلی اگر آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں تو یو آر ایبل ٹو سیل یور پروڈکٹ. Sales promotion includes coupons, contests, sends off deals, and premiums that attract consumer attention and offer strong incentives to purchase, and can be used to dramatize product offers and to boost sagging sales. نیچرلی اگر آپ کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے, آپ کی پروڈکٹ شیلف سے موو نہیں ہو رہی, اس کی سیلز جو سی ہے وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنس کے مطابق نہیں ہے, تو نیچرلی پھر آپ کیا کریں گے, آپ سیلس پروموشنس کو یوز کریں گے. اور دیر آر سو مینی ویز, اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کیا ہے, آپ کی پوزیشننگ کیا ہے, آپ کی ٹارگیٹ آڈینسز کون ہے, اور اسی حساب سے آپ سیلس پروموشن پلان بنائیں گے, اور نیچرلی اٹ ول ہیلپ یو ان پروموٹنگ اور انکریزنگ the sale of your product. Shaping the overall promotion makes the nature of each promotion tool. Next one is the public relations is a very believable form of promotion that includes news stories, features, sponsorship, and events. No doubt, we don't have any confusion. Public relations always work, and most of the organizations they are using public relations to promote their image. Direct marketing is a non-public, immediate, customized, and interactive promotional tool that includes direct mails, catalog, telemarketing, and online marketing. پروموشن مکس اسٹریٹجیز میں کیا ہے, دیکھیں آپ کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں پش اسٹریٹجی اور ایک کو ہم کہتے ہیں پل اسٹریٹجی. پش اسٹریٹجی میں کیا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک طرف آپ کو پروڈیوسر ہوتا ہے اور ایک ایکسٹریم اینڈ پہ آپ کو کنزیومر ہوتا ہے, اور بیچ میں آپ کے بہت سارے انٹرمیڈیٹریز ہوتے ہیں ان دی فارم آف ہول سیلرز اینڈ ریٹیلرز.
اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پروڈیوسر مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز پروسیس سیلنگ ٹریڈ پروموشنز ادر ریسیل مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز پروسیس سیلنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ سیلز پروموشن ادر. یہاں پر کیا ہوتا ہے پروڈیوسر جو ہے وہ سارا جو ہے اپنا جو ہے کنسنٹریشن جو ہے اس کی ہے وہ اس کی ہوتی ہے ریٹیلرز اینڈ ہول سیلرز بھی. ان کو انکریج کرتا ہے کہ پلیز پک مائی پروڈکٹ اینڈ پلیس ایٹ یور شیلفز. وہ انہیں انسینٹیوز دیتا ہے, بینیفٹس دیتا ہے, ایجوکیٹ کرتا ہے اور یہاں سے پش کرتا ہے اپنی پروڈکٹ ٹورڈز دا ریٹیلرز اینڈ ہول سیلرز. ریٹیلر اینڈ ہول سیلرز آگے پش کرتے ہیں ٹورڈز دا کسٹمرز. اور یہاں پہ مینوفیکچرر کا جو پروڈیوسر ہے اس کی جو زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے وہ ریٹیلرز اینڈ ہول سیلرز کے ساتھ ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پش اسٹریٹجی, جس طرح یہ پش اسٹریٹجی ہے. اس کے مقابلے میں یہ پل اسٹریٹجی ہے. پل اسٹریٹجی میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے کنزیومر کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. یو ول ڈو مور ایڈورٹائزنگ, یو ول اسپینڈ مور آن ایڈورٹائزنگ, اور آپ اپنے کنزیومر کو اویئر کرتے ہیں کہ ناؤ دس از پروڈکٹ از اویلیبل اینڈ اٹس بینیفیشیل اینڈ یو شوڈ یوز دس پروڈکٹ. یہ جو کنزیومر جو ہے یہ ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہے ریٹیلر اینڈ ہول سیلر کو. ریٹیلر اینڈ ہول سیلر وینٹ ٹو دا پروڈیوسر, اور ان دس وے پروڈکٹ اسٹارٹ موونگ فرام دا پروڈیوسرز ٹو دا کنزیومر. پروڈیوسر مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز وہی ہیں کنزیومر ایڈورٹائزنگ سیلز پروموشن ادر, اور یہ ساری جو ہیں آپ کنزیومر اینڈ پر کرتے ہیں. Socially responsible marketing communication, communicate openly and honestly with consumers and resellers. اب finally ہم نے سب کچھ ڈسکس کر لیا, ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ انڈیکیٹ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے سوشلی رسپانسبل مارکیٹنگ کمیونیکیشن کرنی ہے. جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں you have some certain responsibility and you have to take care of that responsibility. And these responsibilities are communicate openly and honestly with consumer and resellers. Whatever you will say, you will not say anything that is not true. ٹھیک ہے, آپ اپنے اس کے کنزیومر کے ساتھ کوئی غلط بات نہیں کرتے. Avoid deceptive or false advertising. آپ کوئی ایسی ایڈورٹائزنگ نہیں کرتے جس میں کہ کوئی چیز چھپائی بھی ہو, ہڈن میسیجز ہوں, یا آپ کوئی غلط بیانی کر رہے ہو. اس قسم کی ایڈورٹائزنگ آپ کبھی بھی نہیں کرتے. دس از اگینسٹ دی سوشلی رسپانسبل مارکیٹنگ کمیونیکیشن. اوائڈ بیٹ اینڈ سوئچ ایڈورٹائزنگ. بیٹ اینڈ سوئچ ایڈورٹائزنگ مینس کہ آپ نے کوئی کہا ہے, جب وہ اس کے کلیم کے لیے آپ کے پاس کنزیومر آئے تو آپ انکار کر دیں اور اس کے بعد چینج کر لیں. ایڈورٹائزنگ میں آپ کچھ کہہ رہے ہیں, جب وہ لینے کے لیے آئے تو آپ کہیں کہ نہیں نہیں یہ چیز تو ایسے نہیں ہے, یہ یوں ہے, یا وہ. یو اسٹارٹ گیونگ ریزنس بٹ اسٹل یو آر پروموٹنگ دا سیم میسج ان یور ایڈورٹائزنگ میسج. دس از اگین اٹس ناٹ سوشلی ایکسیپٹیبل. Conform to all federal, state and local regulations. Similarly, socially responsible marketing communication میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو بھی آپ کے نیشنل لاز ہیں, آپ کے کنٹریز کے جو بھی لاز ہیں, آپ ان کو اسٹرکٹلی فالو کریں, ان کو وائلیٹ نہیں کریں. اب اس کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ لائک فالو رولز آف فیئر کمپٹیشن, ڈو ناٹ آفر برائبس, do not attempt to obtain competitors' trade secrets. تو یہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ do not distract competitors or their products, کہ آپ نہ تو جو ہے فیئر کمپٹیشن کے جو رولز ہیں ان کو فالو کریں, اور اس میں کیا ہے کہ آپ کسی کو نہ تو رشوت دیں, نہ اپنے کمپیٹرز کے جو سیکرٹس ہیں ان کی سرچ کریں, ان کو پتہ کرنے کی کریں. اور سملرلی فائنلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی اپنے کمپیٹرز کی پروڈکٹ کو برا بھلا یا سب سٹینڈرڈ یا ایسی کوئی بات نہیں کریں کہ جو کہ ریالٹی پہ بیس نہ کر رہی ہو, لیکن صرف آپ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کا جو برانڈ امیج ہے اس کو خراب کیا جا سکے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی سوشلی رسپانسبل مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں آتی ہیں. اور اس کے بعد فائنلی جو ہے یعنی کہ دیز آر دا سورسز فرام ویئر آئی کلیکٹ انفارمیشنز ٹو پریپیئر ٹوڈیز لیکچر. اینڈ فائنلی ہمیشہ کی طرح آج کی چھوٹی سی بات, دیر از اونلی ون ڈفرینس بٹوین ڈریم اینڈ ایم. ڈریم ریکوائرز ایفرٹ لیس سلیپ وائل ایم ریکوائرز سلیپ لیس ایفرٹس. بڑی یعنی کہ کمپریہنسو بات ہے.
کہ آپ کے جو خواب ہوتے ہیں اور حقیقت جو ان سے ہیں اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا. اور فرق کیا ہے؟ خواب دیکھنے کے لیے آپ کو سونا پڑتا ہے، اور اگر آپ نے حقیقت ہے تو پھر آپ کو جاگنا پڑتا ہے. تو اس چھوٹی سی بات کے ساتھ کہ آپ جاگتے رہیے گا اور محنت سے ہی ہر چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں. صرف خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کو اپنے خوابوں کی تعبیر چاہیے تو اس کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے. اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.